उन्होंने कहा ऊंची बुलंदियों के ऊपर पनाह ले लेंगे, पहाड़ों के ऊपर चले जाएंगे। बेटा पहाड़ों पे चला गया, कश्ती पानी की मझधार में चल रही थी। एक मरतबा नबी आवाज देता रहा, बेटा चले आओ। वो और बुलंदी पे चला गया, वो कह रहे और चले आओ, वो और बुलंदी पे चला गया। लेकिन नबी है, मालूम है आज इसे कोई बचाएगा नहीं, इसलिए कि दुनिया का अजाब नहीं, अजाब इलाही आ रहा है। ये दुनिया का अजाब उसकी हद मुअय्यन, लेकिन अजाब इलाही की कोई हद मुअय्यन नहीं। वो जहां चाहे जैसे चाहे वो किसी को किसी भी आलम में मौत भी दे सकता है, जिंदगी भी दे सकता है। अदीदों, बेटा बुलंदियों पर था और जनाब नूह आवाज दे रहे थे। एक मरतबा मोहब्बत बाप की जागी, माबूद बचा ले, आवाज कुदरत की आई, ए नबी, ए नूह, अब ये तुम्हारे अहल में से नहीं है, ये तुम्हारे अहल में से नहीं है। मैं दुनिया से कहूं कि मोहम्मद की जिंदगी के वाकयात को नूह की जिंदगी से क्यों नहीं मिलाते हो? वहां एक नबी आवाज दे रहा था बेटे को बचाने के लिए, और माबूद की बारगाह में दुआ भी की, माबूद बचा ले, मेरा बेटा है, मेरा खून है। तो आवाज मशीयत ये आई है, तुम्हारे में से नहीं है। क्यों का? इसलिए कि जब नबी की बातों को न माने वो कैसा तुम्हारा हो सकता है? अब समझे, जो लोग कहते वो नबी की थी, वो नबी के अज़वाज थी, वो नबी के फुला रिश्तेदार थे, वो नबी के खास सहाबियों में से थे। ये न देखो कौन कितना खास था, कौन किसका रिश्तेदार था, बल्कि ये देखो किसने नबी की मानी, किसने नबी की नहीं मानी। एक सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर ये न देखो, बल्कि ये देखो किसने नबी के बताए हुए रास्तों पे अमल किया और किसने नबी के बताए हुए रास्तों पे अमल नहीं किया। यहाँ रिश्ते की बुनियाद पर किसी को फजीलत नहीं मिलने वाली, यहाँ पर अमल की बुनियाद पर फजीलत मिलने वाली। का क्यों? का इसलिए कि हबश का रहने वाला नबी के पास आकर बहुत बड़े मर्तबे पे चला गया, फारस की खाड़ी का रहने वाला नबी के पास बैठकर मर्तबे पे चला गया, लेकिन पास में बचने वालों को मर्तबा न मिला। मालूम यह हुआ कि नबी की मानना जरूरी है, नबी को मानना जरूरी इतना नहीं है, नबी की जितना मानना जरूरी है। नबी को तो सारी दुनिया मानती है, कौन मुसलमान है जो कहता मैं नबी को नहीं मानता हूं? सब मानते, लेकिन ये जरूरी सबसे है कि नबी को के साथ साथ नबी की भी मानो, नबी की भी मानो। अगर नबी की नहीं मानी तो कैसी बात है? क्या मतलब रह गया? तो पैगंबर ने कहा हुसैन की मिसाल सफीने नूह जैसी है, मेरा हुसैन चिराग हिदायत है। वो भी कौन? रोशन चिराग हिदायत, जलता हुआ, जिसके साए में कोई आ गया वो हिदायत पा गया। मेरा हुसैन वो रोशन चिराग है, जो इसके साए में आ गया वो निजात पा गया, और जो इससे दूर हो गया वो निजात नहीं पाएगा। आज अरबईन का दिन है, मौला हुसैन का चेहलन मनाने के लिए करबला की सरजमी पर हर मुल्क के हर गोशे के रहने वाले जमीन करबला पे, हर मुल्क के अफराद आज जमीन करबला पे है, और दुनिया का कोई खित्ता ऐसा नहीं है जहां पर हुसैन के मानने वाले ना हो। ये हम मान सकते हैं कि वहां पर सादात ना हो, शिया ना हो, लेकिन हुसैन के आजादार जरूर होंगे। कोई खित्ता नहीं, इसलिए कि ये अल्लाह ने वादा किया था, मेरे हुसैन तुमने अगर भरे हुए घर पर हम पर कुर्बान कर दिया तो याद रखो जहां जहां ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वहां वहां हुसैन तुम्हारा नाम होगा। एक सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। खित्ते पर हुसैन के अज़ादार हैं, जहां जहां पर वहदानियत का कलमा पढ़ने वाले हैं वहां पर मेरे मौला के अज़ादार हैं, मेरे मौला के अज़ादार हैं। और क्यों ना हो, इमाम हुसैन की अजमत और फजीलत कौन समझ सकता है? कोई नहीं समझ सकता है। भैया समझिए, हजारों मर्तबा सुना हुआ वाक़या कि फितरुस अल्लाह का गुनहगार था। जब जिब्रील को आते हुए उसने आसमान से देखा, कहने लगा जिब्रील कहाँ जा रहे हो?
عظمت سمجھنا ہے زوار امام حسین کی کیا عظمت ہے عزیزو، جو ہی نہیں کربلا کے میدان میں تمام ملکوں کے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں۔ میرے مولا کی فضیلتیں ایسی ہیں، عظمتیں ایسی ہیں۔ فطرس اللہ کا گنہگار تھا، جبریل کو آتے ہوئے زمین پر دیکھتا ہے، آواز دیتا، جبریل کہاں؟ خیریت تو ہے؟ کہ حسین کے ولادت ہوئی، نبی کے گھر میں مبارکباد دینے کے لیے ہم محمد کے دروازے پر جا رہے۔ اتنا کہنا تھا، فطرس کو معلوم نہیں حسین کون، لیکن سمجھ گیا محمد کے گھر میں جب پیدا ہو جائے وہ کرام والا، کریمتوں والا ہوتا ہے، فضیلتوں والا ہوتا ہے۔ لے چلو کہ بالوں پر پہ سوار ہو جاؤ، احسان مانے فطرس جبریل کا ماننا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فطرس اپنے بالوں پر، جبریل اپنے بالوں پر فطرس کو بٹھا کر محمد کے دروازے تک لے کے آیا اور سب نے مبارکباد دی۔ رسول اللہ نے پوچھا یہ کون ہے جبریل؟ کیا علم نہیں رکھتے تھے؟ علم رکھتے تھے، دنیا کو پیغام دینا چاہتے تھے، آسمان کے رہنے والے ملائکوں کو پیغام دینا چاہتے تھے۔ دیکھو وہاں کے رہنے والے یہاں سے مانگتے ہیں، وہاں کے رہنے والے یہاں سے مانگتے ہیں۔ کون ہے یہ؟ کہا فطرس ہے۔ کیا ہوا؟ کہا یہ عذاب الہی میں مبتلا ہے۔ کیا چاہیے؟ کہا بالوں پر چاہیے۔ کہا کیوں؟ کہا آسمان کی بلندیوں میں پرواز کرنا چاہتا ہوں۔ فطرس کی ایک ہی تو گھمنڈ تھی کہ جہاں تک میں اڑتا ہوں کوئی اڑتا نہیں، ایسی بلندی پر حسین کے گہوارے سے مس کر دو۔ کیا نبی نہیں دے سکتے تھے؟ دے سکتے تھے، لیکن دنیا کو صرف پیغام دینا نبی کو، گہوارے حسین سے مس ہونا تھا۔ فطرس کے بالوں پر واپس آ گئے، آسمان کی بلندیوں میں جبریل سے شانہ بشانہ ملا کر اب یہ پھر اڑنے لگا اور جبریل سے کہنے لگا کون ہے میرے مقابل؟ پھر کہنے لگا کون ہے میرے مقابل؟ آسمان کی بلندیوں میں اڑتا ہوا، ملائکہ کے ساتھ اڑتا ہوا صفے ملائکہ تک چلا گیا۔ آسمان میں تو ملائکہ رہ رہے عزیزوں، کوئی خاموش نہیں رہے گا۔ میرے مولا کے جملے فضائل ہو رہے، اور ان فضائلوں میں ہمارے بھی فضائل ہیں۔ حسین کا اگر کوئی چاہنے والا ہو جائے، کوئی عاشق حسین ہو جائے، تو جس طریقے سے فطرس نے گھمنڈ کیا وہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں حسین کا ماننے والا ہوں۔ اس لیے کہ دنیا کے رہبر اور ہوں گے جو دنیا والوں کو ذلیل کرواتے، حسین نے سر اٹھا کے جینا سکھایا ہے۔ فطرس ملائکہ کے صفوں میں آواز کر کون ہے میرے جیسا؟ میں حسین کا آزاد کیا ہوا ایک بندہ ہوں۔ جبریل کو کہنا چاہیے فطرس خیر میں رہو، خیریت میں رہو، اپنے دماغ کو صحیح جگہ رکھو۔ ارے میں اگر نہ لے جاتا تو وہی پڑا رہتا۔ احسان میرا مان کے اپنے بالوں پر بٹھا کے تجھے لے گیا، آج تجھے مل گیا ہے تو تجھے گھمنڈ پھرانے لگا۔ لیکن جبریل ہے تو سید الملائکہ، لیکن فطرس کے سامنے بولا نہیں۔ کہ کیوں نہیں بولا؟ اب سنیے جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ایک زوار امام حسین کی کتنی بڑی عظمت اور فضیلت۔ جبریل کے درمیان، ملائکہ کے صفوں کے درمیان فطرس نے یہ بات کہی تو جبریل کو کہنا چاہیے کہ اگر بالوں پر پہ لینا جاتا تو تو وہاں تک پہنچتا نہیں، اور تو میرے ہی سامنے کر رہا ہے۔ لیکن جبریل نے کچھ نہیں کہا۔ ارے کہتے جبریل تو کیسے کہتے، اور کہہ دیتے تو فطرس جواب بھی دیتا۔ فطرس کہتا جبریل کیا باتیں کر رہے ہو؟ ارے میں اس حسین سے لے کر آیا جس کے تم غلام ہو، ارے میں اس حسین کے کا لے کے صدقہ آیا ہوں جس کا تم جھولا جھولاتے ہو۔ جبریل خاموش۔ کا کیوں؟ کا اس لیے کہ جبریل بھی تو حسین کا جھولا جھولاتے ہیں۔ اب آپ سمجھے، آسمان کی بلندیوں پر حسین کی عطا نے غرور سے جبریل سے کہا میرے مقابل کوئی نہیں۔ زمین کی بلندیوں پر حسین کا زادار کرا میرے مقابل کوئی نہیں۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ آسمان کی بلندیوں پر جبریل کہے تو کیسے کہے؟ اس لیے کہ حسین کا جھولا جھولا تھا۔ نوکری کرنے کے لیے در صحرا پہ آتا ہے، نوکر کیسے اپنے آقا کے بارے میں کہہ دے؟ اور فطرس انہی کے درمیان کہہ رہا تھا کون ہے میرے جیسا؟ آسمان پر کہہ رہا تھا، کوئی زمین پہ تھوڑی کہہ رہا تھا۔ ملائکہ سن لیتے، دیکھو آج حسین کی عطا پہ ناز ہے۔
اور ناز ہونا بھی چاہیے۔ تمام ملائکوں جب مشکل میں گھرے ہیں تو حضر اہل بیت سے آئے ہیں، لے کر گئے ہیں۔ تو حسین کے زواروں کا کوئی مقابلہ نہیں، حسین کے عزاداروں کا کوئی مقابلہ نہیں۔ کہا کیوں نہیں مقابلہ؟ کہا دنیا کے رئیس زادے، دنیا کے پیسے والے لوگ۔ اب آپ دیکھیے دنیا کے جتنے پیسے والے لوگ ہیں، جب سال میں ایک مہینہ ایسا بھی دن آتا ہے کہ جب وہ اپنی پریوار کو لے کر، فیملی کو لے کر، خاندان کو لے کر، بچوں کو لے کر کہتے ہیں یورپ چلو، امریکہ چلو، لندن کو گھوم کے آتے ہیں، امریکہ گھوم کے آتے ہیں، آئرلینڈ چلتے ہیں، کشمیر جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ وہاں کا کھانا دیکھیں گے کیسا ہے، وہاں کے لوگ کیسے ہیں، وہاں کیسے لوگ بولتے ہیں، وہاں کے لوگوں کا مزاج کیسا ہے، یہی تو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اور کیا کرنے کے لیے؟ بلڈنگ تو یہاں بھی بنی، بلڈنگ وہاں بھی بنی ہے، لوگ یہی دیکھ کیسا ٹیسٹ کرتے ہیں۔ اور اکثر ہم نے بارہا، ہم تو کام ہی کرتے، اکثر ہم لوگوں کے کانوں زبانوں سے سنا ہے یہ کہ نہیں بھائی ایک دن میں ایک ہی ہوٹل میں ایک ہی کھانا کھلانا، دوسرے دن ہم باہر کھائیں گے۔ کہا میں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہم کھانا کا ذائقہ لیں گے، کہاں کیسا کیسا کھانا ملتا ہے۔ حسین ابن علی نے کہا اتنے پیسے خرچ کر کے ایک ہی ملک جا سکتے ہو، پھر دوسرے ملک جانے کے لیے دوسرا پیسہ خرچ کرو، تیسرے ملک جانے کے لیے تیسرا پیسہ خرچ کرو، ایک پیسہ خرچ کرو کربلا آ جاؤ، ایک پیسہ خرچ کرو کربلا آ جاؤ۔ کیوں؟ کہا یا کینیڈا والوں کی سبیلیں بھی ملیں گی، امریکہ والوں کا کھانا بھی ملے گا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ ہے یا نہیں ہے؟ کہا ایک بار میں ایک پیسہ خرچ کرو، آؤ حسین تک، اربعین میں حسین تک آؤ، جہاں کینیڈا والوں کی چائے بھی ملے گی، امریکہ والوں کو کھانا بھی ملے گا، کویتی والوں کے کھجور بھی ملیں گی، سعودی عرب کے بادام بھی ملیں گے، انڈیا کے کپڑے بھی ملیں گے بیٹھنے لیٹنے کے لیے، اور تمہیں بہت سارے ملکوں کی چیزیں کھانے کے لیے ملیں گی۔ دنیا کا کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جہاں کا اسٹال اربعین میں کربلا سے نجف کے درمیان نہ پایا جاتا، اور ہر ملک کے کھانے کا ذائقہ بھی۔ میں نے یہ کوئی دیکھی نہیں، میں نے آنکھوں سے دیکھی ہوئی اربعین کی چیز میں بیان کر رہا ہوں۔ ہر اسٹال کے اوپر میں نے سنا تھا کویت کی بہت بڑی سبیل لگتی ہے، میں خاص طور سے اس سبیل پہ گیا، میں نے خود اپنی نظروں سے وہ منظر دیکھا، بڑی بڑی مشینیں لگی ہوئی، روٹیاں نہ جانے لاکھوں میں بن رہی ہیں، اور لوگ کھا کھا کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ کہاں ملے گا؟ ہر ملک کا کھانا کھانا ہو تو ایک مرتبہ اربعین میں کربلا چلے جاؤ، ایران کی چائے بھی پیو، شام کے کھجورے بھی کھاؤ، اور جو ہی نہیں پیسے لگا کے بلکہ کھلانے والا اتنی عزت دے گا کہ جس کا کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ ہر کھلانے والا یہی چاہتا ہے کاش میرے یہاں رک جاتا۔ تو امام حسین کے چاہنے والوں کو دنیا میں کوئی مرتبہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ مولا حسین اس عظیم ہستی کا نام ہے، اور پھر مولا حسین اس عظیم ہستی کا نام ہے جن کا کوئی مرتبہ کیسے لگا لے، کیسے لگا بھی نہیں سکتا۔ اس لیے نہیں لگا سکتا کہ ساری دنیا اس کو راضی کرتی ہے، وہ ان کو راضی کر رہا تھا، ساری دنیا اس کو راضی کر رہی۔ نوح نبی اگر زخم اٹھا رہے تھے، کشتی بنا کے لوگوں کو بچا رہے تھے،